अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत कशीदगी खात्मे के लिए सऊदी अरब मुतहरिक। सऊदी वजीर खारजा आदिल जब्बर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। सऊदी वजीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आदिल जुबैर वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेकर आ रहे हैं। में जो भारत की जहारियत के बाद एक तनाव पैदा हुआ है, वो चाहते हैं इस तनाव को कम किया जाए और डी एस्केलेशन की जाए और जो टेंशन्स हैं उनमें कमी लाई जाए। आदिल जुबैर को पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में गुज़िश्ता हफ्ते दोनों मुल्कों का दौरा करना था, ताहम भारतीय रवैये के बायस इन्हें अपना दौरा रीशेड्यूल करना पड़ा। सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। इस मकसद के लिए सऊदी वजीर खारजा अपने दौरे में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के अलावा वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए लग्जमबर्ग के वजीर खारजा जेनिस लेबॉन भी 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वो पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर खारजा के दौरे के क्या असरात होंगे, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं समा के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, आलमी कोशिशों से तो लगता है कि जंग का खतरा अभी टला नहीं है। जी देखिए, ये तो कल वजीर आजम पाकिस्तान खुद भी कह चुके हैं कि वक्ती तौर पे जंग टल तो गई है, लेकिन खतरा बदस्तूर अपनी जगह पे मौजूद है। और भारत का जो शरअंगेजी का रिकॉर्ड है, उसमें किसी को ये गलतफहमी तो रहनी भी नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई अब खतरा मौजूद नहीं है। कशीदगी को हमेशा भारत ने हवा दी है। ऐसे में आलमी बरादरी जो है, वो खासतौर पर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनको यकीनन इस हवाले से तशवीश भी है। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि सऊदी अरब तो एक पार्टनर का दर्जा इख्तियार कर चुका है। वो यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करने का मुआहदा कर चुका है। तो उसके बाद उसकी यकीनी ख्वाहिश यही होगी कि ये खित्ता जो है, एक तो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से भी, दूसरा उसकी अपनी सरमायाकारी के हवाले से भी ये खित्ता अमन में हो। तो इस वजह से वो पूरी कोशिश करेगा अपना असर रसूख को इस बारे में इस्तेमाल कर रहा है। पहले भी उन्होंने इंटरवीन किया और अपना जो असर रसूख है, क्योंकि खुद भी वो एक स्टेक होल्डर है, भारत जो है वो उसके अंदर भी वो स्टेक होल्डर है, वहाँ पे भी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो यकीनन इसी व्यू पॉइंट को तो खालिद साहब, सऊदी वजीर खारजा पहले पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान का दौरा करने से पहले भारत जाएंगे? जी, वो आज तो पाकिस्तान आ रहे हैं और इसका मतलब यही है कि अगर उन्होंने भारत का दौरा करना भी है तो वो उसके बाद है। और यकीनी तौर पे उनका जो पहला प्लान था वो यही था कि वो दोनों ममालिक का दौरा करेंगे और असर भी इसी चीज़ का होगा, फायदा भी इसी बात का है कि वो दोनों ममालिक के साथ अपना राब्ता बढ़ाएं और इस हवाले से जो उनकी कंसर्न्स हैं और जो खित्ते के अमन के हवाले से उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको दोनों ममालिक की क़यादत तक पहुँचाएं। यकीनी तौर पे वो दूसरी जानब भी जाएंगे। तो खालिद साहब, मजमूई तौर पर आदिल जुबैर के दौरे जनूबी एशिया से खित्ते में कशीदगी के खात्मे का कितना इम्कान लगता है? देखें जी, इसमें खुशफहमी तो नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि भारत जो है वो मखसूस मकासद के तहत शरअंगेजी करता है और उसका अपना एक एजेंडा है। वो रुकता सिर्फ उसी वक्त है जब उसके मुंह पे पड़ती है और उसको हजीमत को उठाना पड़ती है, उसी वक्त वो बाज आता है, उसी वक्त वो रुकता है। लेकिन भारत जो दोस्त ममालिक है, जो आदमी बरादरी है, जिनका कोई असर और रसूख भारत में है, वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, वो जिम्मेदारी पूरी भी कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ तवक्को रखनी चाहिए कि कोई उनकी इस बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना भारत के लिए मुमकिन इसलिए नहीं होगा कि भारत के इकनॉमिक स्टेट वाबस्ता है सऊदी अरब के साथ और सऊदी अरब को वो बहुत अहमियत भी देता है। और इस मामले में हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो सऊदी अरब का की बात इसमें से टालेगा नहीं, लेकिन उसकी जो शरअंगेजी की फितरत है उसके पेश नज़र कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के क्या असरात होंगी, इस हवाले से हमें टाइम दिया खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
بھارت میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں اور نچلی ذات والوں کا استحصال بھی بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سربراہ مشیل بانچلے نے سالانہ رپورٹ میں انکشاف کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق تقسیم کرنے والی پالیسی سے معاشی مفادات کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی جی جنگ کی گیدڑ بھپکیاں اپنے پاس رکھیں اور اپنے ملک پر دھیان دیں۔ آپ کی نااہلی بھارت کے لیے جگ ہسائی کا سبب بن رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی سالانہ رپورٹ نے بھارت میں اقلیتوں سے ہونے والے مظالم پر انگلی اٹھا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں پر مظالم اور دلتوں اور قبائلیوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ ملک میں گھٹے ہوئے سیاسی ایجنڈے کے باعث عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی سربراہ مشیل بانچلے نے انڈیا کو وارننگ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا کہ بھارت کی تقسیم کرنے والی پالیسی سے انڈیا کو معاشی دھچکا لگ سکتا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیری قیادت نے آرٹیکل 35A کے خاتمے کی کوشش اور حریت قیادت کو ڈرانے دھمکانے کے خلاف کل احتجاج اور ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ انتخابات جیتنے کے لیے مودی سرکار مسلمانوں اور روادارانہ سوچ پر بھی حملے کر رہی ہے۔ رامپور میں حکومت نے اردو گیٹ توڑ دیا۔ لکھنؤ میں خشک میوے بیچنے والے کشمیری نوجوان پر انتہا پسندوں نے تشدد کیا۔ بھارت کسے سرجیکل اسٹرائیک کہتا ہے، آج یہ معمہ بھی حل ہو گیا ہے جناب۔ پاکستان سے جوتے کھانے کے بعد ہی بی جے پی کی جوتا اسٹرائیک۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اجلاس میں ایک وزیر نے پارٹی رکن کے سر پر وہ جوتے برسائے کہ ووٹرز کے سر شرم سے جھک گئے۔ مودی جی سرجیکل اسٹرائیک کسے کہتے ہیں؟ گھر میں گھس کر مارنا کیا ہوتا ہے؟ نریندر مودی جی بہت عرصے سے سمجھا رہے تھے کہ سرجیکل اسٹرائیک کیا ہوتا ہے، آج سمجھ میں آ گیا۔ مودی جی اپنے گھر میں جھانک کر دیکھو، اسے کہتے ہیں مارنا۔ حکمران جماعت کی پارلیمانی پارٹی بیٹھک میں بھی مودی کے انتخابی جنگی جنون کی گونج سنائی دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کشیدگی کم ضرور ہوئی ہے لیکن خطرہ بھی برقرار ہے۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کو ملک کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ۔ جنگ چھیڑ کر الیکشن جیتنے کا مودی پینترا، پاکستان نے اپنے بروقت اور درست فیصلوں سے ناکام تو بنا دیا لیکن خطرہ صرف ٹلا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی پارٹی بیٹھک میں صاف بتا دیا۔ پارٹی ارکان اور اتحادیوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کالعدم تنظیموں پر پابندی ملک کا اندرونی معاملہ ہے، کسی بھی معاملے پر عالمی دباؤ خاطر میں نہیں لائیں گے، وہی فیصلہ کریں گے جو ملک کی مفاد میں ہوگا۔ پارٹی اراکین کا وزیر اعظم کے امن اقدامات پر خراج تحسین۔ مشکل گھڑی میں شاندار سفارتکاری پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی شاباش۔ ارکان کا کہنا تھا دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت پیغام پہنچا۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود کی شاہ محمود قریشی سے دلی روانگی سے قبل اہم ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر سے وزیر خارجہ کی ملاقات موجودہ حالات میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سہیل محمود دلی روانہ ہو رہے ہیں۔ خالد صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ خالد صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اہم ملاقات ہے، بہت ہی اہم ملاقات ہے۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود کی شاہ محمود قریشی سے دلی روانگی سے قبل اہم ملاقات ہے۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر ہیں سہیل محمود، دلی روانہ ہو رہے ہیں اور موجودہ حالات میں یہ ملاقات شاہ محمود قریشی سے ان کی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جی یقینی طور پہ جو کشیدگی تھی اس میں صورتحال یہ ہوئی تھی کہ پہلے بھارت نے اپنے ہائی کمشنر کو بلا لیا تھا ہندوستان میں، اور اس کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ بھی اپنے ہائی کمشنر سہیل محمود صاحب کو یہاں بلا لیا تھا مشاورت کے لیے، اور یہ ودرال نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے یہ مشاورت کے نقطہ نظر سے اس کو ان کو دونوں کو بلایا گیا تھا۔ اور اس معاملے میں اب چونکہ وہ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اس کو اناؤنس کر دیا گیا تھا پرسوں ہی کہ وہ مشاورت کے بعد واپس چلے جائیں گے، اور اس بات سے باقاعدہ طور پہ آگاہ بھی کر دیا گیا تھا۔ انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں، جب وہ ان کو دفتر خارجہ بلایا گیا تھا تو ان کو بتا دیا گیا، اور چونکہ کشیدگی کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ اس میں بہت ضرورت تھی اس بات کی
کہ ہائی کمشنر جو ہے وہ ان کے ساتھ مسلسل میں آ جائے، لہٰذا ان کو یہاں پہ لایا گیا۔ اب اس کے بعد جب پشاور کا عمل مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اجے بساریا جو انڈیا کے ہائی کمشنر ہیں وہ بھی واپس آ جائیں اور یہاں پہ اس سارے معاملے کو نارملائزیشن کی طرف لے جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں ان پر خودکش حملے کا خدشہ ہے، لیکن ہمارے عزائم بلند ہے، کنٹرول لائن پر کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ چکوٹھی سیکٹر کے دورے کے دوران انہوں نے متاثرین سے بھی ملاقات کی۔ امیر الدین موکل کی رپورٹ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا چکوٹھی سیکٹر کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کے دوران مسائل معلوم کیے، ہر ممکن تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی۔ سب سے پہلا کام اردو کا کرنا ہے تاکہ دشمن کو ہم نے آپ سونے میں تولنے کے قابل ہیں، یہ نہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے LOC پر جتنے لوگ ہیں۔ تقریب کے دوران متاثرہ شخص نے ملاقات کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی اہلکاروں نے روک دیا، تاہم وزیر اعظم کی ہدایت پر ملاقات کرا دی گئی۔ ملنے میں پرابلم یہ ہے کہ 2 ہفتے کی بات ہے کہ دشمن نے میرے پر خودکش حملے کا انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹارگٹ۔ میڈیا سے گفتگو میں ولیج ڈیفنس کمیٹی کو فعال کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کو دورے کے دوران متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ امیر الدین مغل، سماج، چکوٹھی سیکٹر۔ پاکستان بھر میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، بہت سے افراد نظر بند کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں بتا رہی ہیں ساتھی اینکر سدرا میر۔ حکومت پاکستان کا کالعدم تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن اقدام، آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اسلام آباد میں 2 مدارس، 2 مساجد ضلع انتظامیہ نے تحویل میں لے لیے، 44 افراد نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں 1 مدرسہ تحویل میں لے لیا گیا جبکہ 2 ڈسپنسریز اور 1 اسپتال سیل کر دیے گئے ہیں۔ بہاول نگر اور ڈی جی خان میں 2 مدارس اور سیالکوٹ میں 1 مرکز سرکاری تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ فیصل آباد میں کالعدم اداروں کا سروے مکمل کر لیا گیا، 22 افراد نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جھنگ میں کالعدم تنظیموں کے 5 افراد کو گرفتار کر دیا گیا۔ بہاول پور ضلع میں 8 مساجد، 1 مدرسہ اور 1 مرکز ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا جبکہ 4 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ سندھ کی بات کریں تو یہاں سروے مکمل کر دیا گیا ہے، 31 اسکولز اور 16 مدارس رواں ہفتے سرکاری تحویل میں لے لیے جائیں گے۔ 10 اسکول کراچی ڈویژن میں ہیں، سانگھڑ میں 4، حیدرآباد میں 3، مٹیاری میں 2، میر پور خاص میں 3، بدین میں 3، تھرپارکر میں 1 جبکہ شہید بے نظیر آباد 2 اور کمبر شہداد کوٹ کا 1 اسکول ہے۔ کالعدم تنظیموں کے 9 اسپتال شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فی الحال ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی شروع نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب ملک بھر میں کالعدم تنظیموں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے اس تسلسل کے حوالے سے کیا تمام سیاسی حلقے ایک پیج پر ہیں اور ارکان پارلیمنٹ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے، جانیں گے اسلام آباد سے عادل تنولی کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کالعدم تنظیموں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری، یہ کارروائیاں امن و امان کے لیے کتنی سود مند ہوں گی اور آئندہ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، پوچھتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے۔ نیشنل ایکشن پلان سے یہ ہوگا کہ چیزیں ریگولرائز ہو جائیں گی، اس کو میں ایک آپریشن کے طور پہ نہیں دیکھتا، یہ ریفارمز ہیں، اس کو اور زیادہ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی صفائی ہو رہی ہے اور اس ضرورت بھی، اس کے بغیر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتے، نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کو پاکستان کا امیج بہتر کرنے سے زیادہ پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کی ایکسرسائز کے لیے دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ مثبت ہوگا اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اس قوم کو بھی ہوگا، اور دیکھ سن کے کریں گے، یہ تو نہیں ہم نے کوئی کسی کی پریشر پہ تو کر نہیں رہے۔ یہ ضروری ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پیج میں ہونا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزید جو ہے چیزیں ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک تو اس کو ہو جانا چاہیے تھا اور آج پوری دنیا اس پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، تو اس کو ہر صورت ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹیرینز متفق ہیں کہ ملکی ساکھ اور قومی مفاد کے لیے جو بھی کرنا پڑے کیا جائے اور نیشنل ایکشن پلان پر بلا تفریق اور تیز رفتار عمل ہوتا سب کو نظر آئے۔ کیمرامین حبیب الحسن کے ساتھ عادل تنولی، سما، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔
اور اب بات کریں گے PSL کی. کراچی میں آنے والی ہے کرکٹ کی بہار. 9 تاریخ سے ہوگی چھکوں چوکوں کی برسات. PSL میلے کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کراچی پہنچ گئی. اسلام آباد یونائیٹڈ آج رات پہنچے گی. روشنیوں کے شہر میں سج رہا ہے کرکٹ کا میلہ. نیشنل اسٹیڈیم 8 میچز کی میزبانی کے لیے تیار. 9 مارچ سے 17 مارچ تک چھکوں کی برسات میں بنیں گے نئے ریکارڈز. شین واٹسن، کولن منرو، کولن انگرام، لیو کرانکی، ڈیرن سیمی اور DJ براوو جیسے بڑے نام ایونٹ کو 4 چاند لگائیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے وزیر اعظم سمیت اعلیٰ شخصیات کو PSL فائنل میں مدعو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. چیئرمین ICC کو بھی مدعو کیا جائے گا. کراچی میں 17 مارچ کو ہونے والے فائنل کے لیے اعلیٰ شخصیات کو دعوت دی جائے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان سمیت 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز، وفاقی وزراء اور دیگر شخصیات کو بھی بلایا جائے گا. ICC کے چیئرمین اور غیر ملکی کرکٹ بورڈز کو بھی دعوت نامے بھجوائے جائیں گے. کراچی میں سج رہا ہے PSL سیزن 4 کا میلہ. SSU کے 200 سے زائد اہلکار فلیگ مارچ کر رہے ہیں. جانیں گے وہاں موجود سما کے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے. سعود، بتائیے گا. جی ہاں، بالکل PSL کی تیاریاں زور و شور سے عروج پر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی جانب سے آج فلیگ مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر شہر کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ جو ہے SSU کی گاڑیاں اور کمانڈوز کر رہے ہیں. DSP SSU میرے ساتھ مزید موجود ہیں. سندھ پولیس کے یونٹ SSU کی جانب سے فلیگ مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں 20 گاڑیاں، 200 سے زیادہ جوان جو کہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں حصہ لے رہے ہیں. جو شہر کے مختلف علاقوں خصوصاً اسٹیڈیم کے اراؤنڈ کا ایریا، اس کے علاوہ شہرہ فیصل ہے، کلفٹن ہے، وہاں سے ہوتا ہوا یہ فلیگ مارچ اختتام پذیر ہوگا. لوگ بلا خوف و خطر میچز میں آئے. بالکل آپ نے سنا کہ لوگ بلا خوف و خطر جو ہے باہر نکلیں اور میچز میں آئیں، میچز دیکھیں. کیمرہ مین علی اگر آپ کو دکھائیں کہ SSU کے جوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر الرٹ ہے اور یہ ان کی تعداد ہے اور یہ وہ کمانڈوز ہیں جو کہ الرٹ ہیں اور PSL کے دوران بھی اسی طرح الرٹ رہیں گے اور اسی دوران بھی یہ جو فلیگ مارچ ہے اس کا اہتمام کیا جائے گا. فلیگ مارچ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب سے ہوتا ہوا مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا واپس وہیں SSU کے ہیڈ کوارٹر حسن اسکوائر کے قریب جا کر اختتام پذیر ہوگا. جی، عوام کے مقبول پروگرام نیا دن میں سیاست سے کرکٹ، عوامی مسائل سے تشہیر کے غیر مناسب طریقوں تک کئی اہم موضوعات پر بات ہوئی. ماہرین اور مختلف شخصیات نے شرکت کی. السلام علیکم. پھر سے مسکرائیے، پھر سے جیے، کیونکہ ہم حاضر ہو گئے آپ کی خدمت میں نیا دن لے کر. میں ہوں محمد شعیب اور میں ہوں کرن آفتاب. نئی صبح، نئے موضوعات، سامان شہریوں کا نیا دن خوشگوار اور معلومات سے بھرپور بنا دیا. روشنیوں کے شہر میں کرکٹ کے عالمی ستارے جگمگائیں گے. PSL صرف انٹرنیشنل کرکٹرز ہی نہیں، بڑا بزنس بھی کراچی لا رہی ہے. تاجر اتحاد کے سربراہ عتیق میر نے بتا دیا کم سے کم 1 ارب روپے کا تو اس میں یقیناً ایک فائدہ ہوگا. جس ہم نے ہوٹلنگ کے بزنس سے کے متعلق یا کاسٹیومز کی فروخت کے بارے میں، صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں. صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں. چاچا کرکٹ کے بعد مشہور ہونے والی قومی ٹیم کی فین رزلا ریحان نے بھی اپنے عزم اور جذبے کا اظہار کیا. کراچی والوں اسٹیڈیم بھر دو، ایک سیٹ خالی نہیں ہونی چاہیے. ویسے سیٹیں مل نہیں رہی، وہ بات الگ ہے، امید ہے کہ بھرے ہوئے ہوں گے. کیا فیاض الحسن چوہان کی وزارت جادو سے چھینی گئی؟ عامل عبداللہ نے اہم سوال کا جواب دیا. اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. رنگ گورا کر لیں، کھٹملوں سے نجات پائیں. محبوب قدموں پہ اور شوہر انگلیوں پر چیختی چلاتی اشتہاری دیواروں کا تذکرہ بھی ہوا. 11% پاکستانی ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں. یوگی وجاہت نے ڈپریشن پر قابو کرنے کے طریقے بتائے. اگر کسی کو ڈپریشن ہے اور اسے نکلنا چاہتا ہے تو اپنے برین کو سمپل رکھنا ہے تو گیان مدرا لگا لیں. یہ انڈس فنگر کو تھم سے ٹچ کرنا ہے، یہاں نہیں رکھنا. کرنے کے بعد یہاں رکھیے، آنکھیں بند کیجیے، اسپائن سیدھی رکھیے اور بیٹھے رہیے. بڑے میاں صاحب کی بیماری سمیت سیاسی حالات اور ملکی صورتحال پر بھی عوام کو اپڈیٹ کیا گیا. اور ابھی نیوز اپڈیٹ. مقبوضہ کشمیر میں جموں بس اسٹینڈ کے قریب دستی بم دھماکہ، 18 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا.
اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کرنے والی JIT کا اجلاس، نون لیگی رہنما پرویز رشید JIT کے سامنے پیش، خواجہ آصف بھی بیان قلم بند کرانے پہنچ گئے۔ کراچی میں منافع خوروں نے مرغی کے گوشت کی قیمتیں من مانی اضافہ کر دیا ہے۔ منافع خور کہتے ہیں مرغی میں بیماری کا پروپیگنڈا ہوا تو فارم میں فارمنگ کم کر دی، جس سے قیمت بڑھی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سما کے نمائندے ساز صابری۔ جی، مرغی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کل کی بنسبت آج مرغی کا جو ریٹ ہے اس میں بھی 10% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ جو زندہ مرغی ہے اس کی قیمت میں بھی 10 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مرغی کی ایک دکان پر، جہاں پر مرغی بیچنے والے لوگ موجود ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں کہ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ مال کی شارٹیج ہوتی ہے، پیداوار میں پروڈکشن میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجوہات یہ ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں عجیب و غریب واٹس اپ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں فیس بک پہ، ریئلی دیکھو تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے اس میں پتہ نہیں کیا کیا دکھائیں گے، کیڑے چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے فارمر مال نہیں ڈالتے، فارم بند کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مال شارٹ ہو جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مرغی کے گوشت کے خلاف منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سردیوں میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے کئی چوزے مر گئے۔ ٹھٹا کے فارم مالکان نے پروڈکشن کم ہونے اور نقصان پورا کرنے کے لیے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ کراچی میں مرغی کے گوشت کی قیمت بڑھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ محکمہ لائف سٹاک کا مزید کیا کہنا ہے؟ مزید جانیں گے زہیر علی سے۔ زہیر، محکمہ لائف سٹاک نے کیا وجہ بتائی ہے؟ لائف سٹاک کے جو ڈاکٹر ہیں امین شبرا، انہوں نے بتایا کہ نیو کاسٹن ڈیزیز نامی ایک بیماری نے جو ہے وہ پاک کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے جو چوزا ہے وہ افزائش نہیں کر پاتا تھا اور جاں باک ہو رہے تھے، اس وجہ سے جو پولٹری فارمر نے جو ہے اپنی پروڈکشن کم کر دی، اور یہ ایک گیپ رہنے کی وجہ سے جو ہے یہ مرغی کی جو شارٹیج پیدا ہوئی پروڈکشن کی، جس کے بعد ابھی مرغی کی جو چوزے کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 54 روپے چل رہا ہے، اور یہ مہنگی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو مرغی کے ریٹ جو ہے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ تک زیادہ رہنے کے متوقع ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ آپ کا زہیر۔ مریم نواز والد سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئی ہیں۔ نواز شریف کی والدہ بھی مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر خان۔ جہانگیر، کل تو مریم نواز اور نواز شریف کی والدہ ان کو اسپتال منتقلی پر راضی نہیں کر سکی تھیں، آج بھی ملاقات کا یہی ایجنڈا ہے یا روٹین کی ملاقات ہے؟ آج جمعرات ہے، جمعرات میں روٹین کی ملاقات جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں صبح 9 سے لے کر دوپہر 2 بجے تک ہوتی ہے۔ کل بھی مریم نواز اپنے والد سے ملاقات کے لیے آئی تھیں، آج دوبارہ سے کارکنان کو چونکہ منع کیا گیا تھا کہ وہ آج ملاقات کے لیے نہ آئے، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود کارکنان کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل کے باہر موجود ہے، نعرے بازی کر رہی ہے۔ مریم نواز اور ان کی دادی یعنی نواز شریف کی والدہ جو ہے وہ اس وقت ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچ چکی ہیں۔ 2 بجے تک سے ملاقات جاری رہے گی، جس کے بعد وہ یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں گی۔ صحیح، مریم نواز اور نواز شریف کی والدہ کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جہانگیر۔ پرویز مشرف کا ٹرائل تاخیر کا شکار کیوں ہوا؟ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت سے 2 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سابق صدر اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا جائے گا، کسی مقدمے کو غیر ضروری التوا میں نہیں رکھا جائے گا۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ 1.5 ماہ میں 2000 زیر التوا مقدمات نمٹائے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی سے متعلق کیس، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے خصوصی عدالت میں ٹرائل کی تاخیر پر سوال اٹھا دیے۔ پوچھا مشرف کے ٹرائل میں رکاوٹ کیا ہے؟ عدالت نے انہیں باہر بھیجنے کا نہیں کہا تھا، سابق حکومت نے بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ سپریم کورٹ نے 2016 میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ کوئی ملزم جان بوجھ کر حاضر نہ ہو تو کیا عدالت بے بس ہو جائے گی؟ درخواست گزار احسن الدین نے بتایا کہ موجودہ حکومت پرویز مشرف کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتی۔ کیس 342 کا بیان ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ 4 ماہ سے خصوصی عدالت کا بینچ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کسی مقدمے کو غیر ضروری التوا میں نہیں رکھیں گے، خصوصی عدالت سے پوچھیں گے ہماری ہدایات پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ ملزم پیش نہیں ہوتا تو عدالت 342 کے بیان میں ہر سوال پر انکار لکھ کر کارروائی آگے بڑھائے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی 342 کا بیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में ताखीर पर रजिस्ट्रार खुसूसी अदालत को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर और वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर फ्री कैन के वकला को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर खजाना असद उमर के बयान के जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल आ गया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर खारजा ने पार्लियामेंट में मेरी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया, जबकि वज़ीर खारजा ने तकरीर में मुकम्मल इत्तेफाक किया। इससे साबित होता है कि काबीना एक पेज पर मौन नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि असद उमर ने अंग्रेजी में तकरीर पर एतराज़ किया, जबकि वज़ीर खारजा ने भी अपनी तकरीर अंग्रेजी में की थी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कल कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल से मुताल्लिक़ क्या बातें की थीं, आइए आपको दिखाते हैं। बिलावल जरदारी साहब, जरदारी कबीला बड़ा गयूर कबीला है जी सिंध के अंदर। पता नहीं क्यों उनको अपने जरदारी होने के ऊपर शर्मिंदगी है। वो चाहते हैं कोई याद ना दिलाए उनको जरदारी हैं, लेकिन हैं तो जरदारी, तो हम तो उनको जरदारी कहेंगे। तो बिलावल जरदारी साहब ने आज जो बातें की, जो बयानिया भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानिया अंग्रेजी में सुना रहा था। और अब आपको कराची से बड़ी खबर देंगे। डीसी साउथ ईस्ट और आर्म्स ब्रांच का अमला दहशतगर्दों का सलाह फराहम करने में मुलव्विस है। ये बड़ा इंकशाफ किया गया है। कराची पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एम.ए. जिनाह रोड से गिरफ्तार 2 मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ था, लेकिन इतने बड़े इंकशाफात के साथ पुलिस ने रवायती चलान पेश किया तो प्रोसिक्यूटर ने एतराज लगा दिया। खबर की मजीद तफसील जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक। इरफान बताइएगा, बड़ी अहम खबर है ये। हाँ जी फवाद, ये 2 मुल्जिमान हैं, इमरान नियाजी और सईद नवाज। 9 जनवरी को इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इनसे बारूदी मवाद और गैर कानूनी असला बरामद हुआ था। चालान में ये इंकशाफ हुआ है कि दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने ये बताया कि जो डीसी साउथ ईस्ट और आर्म्स ब्रांचेस का अमला है वो गैर कानूनी कारोबार में मुलविस है, और ये जो दहशतगर्दों को शहर में असला फराम किया जा रहा है, बराह रास्त वो असला भी फराम किया जा रहा है जो दहशतगर्दों से बरामद होता है। इसके अलावा ये भी इंकशाफ किया गया कि जो अमला है ब्रांचेस का, वो जाली लाइसेंस बनवाने में मुलविस है। जो जाली डीलर्स हैं उनके जरिए असला लाइसेंस बनवाया जाता है और दहशतगर्दों को ये असला फराम कर दिया जाता है जाली लाइसेंस के जरिए। ये तमाम तफसीलात जो सामने आई हैं, जो प्रोसिक्यूटर ने उस पर चालान पर ये भी एतराज लगाया कि इतने बड़े इंकशाफात के बावजूद पुलिस ने एक रिवायती चालान पेश किया। ये जो जाली लाइसेंस है और जाली असला है, इससे FSL भी नहीं करवाई गई, ना ये जानने की कोशिश की गई कि कहाँ ये असला बरामद हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान।